बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहास की जानब से अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने व्यूअर्स से माजरत चाहता हूँ कि पिछले 3 दिनों में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और ये मेरी सेकंड वीडियो है। उसकी रीज़न ये थी कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मेरे दोस्तों ने और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे मुतनब्बे किया, वार्न किया कि आप YouTube के ऊपर ये चैनल बना के अगर कोई वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको नेशनल पर्सपेक्टिव आपके ऊपर आप बात करेंगे या लोगों को आगाही दिलाने की कोशिश करेंगे तो हमारी यूथ इतनी चार्ज है इस वक्त, स्पेशली अपनी लीडरशिप, अपने इदारों के ख़िलाफ़, कि शायद आपको उनकी बातों का, बुरी बातों का सामना करना पड़े, उनके गुस्से का सामना करना पड़े। तो ऑल द मोर रीज़न, मैंने कहा फिर तो ऑल द मोर रीज़न मुझे ये चैनल करना है, क्योंकि मैं अपनी कौम को, अपने यंगस्टर्स को अच्छी तरीके से जानता हूँ फॉर 2 रीज़न्स। वन, कि मैंने अपनी सर्विस, जो मैंने पहले वीलॉग में कहा कि 36 ईयर से मैंने यंगस्टर्स के साथ ही डील किया और मुझे मालूम है कि जिस तरह से हम वॉर एंड टेरर पे ऑपरेशंस में करते थे, या जो कारगिल वॉर थी या स्वाइल, जो भी कोई टास्क मिलता था, मिशन मिलता था, तो हमारी यूथ ही होती है ज़रा फौज के अंदर, वो बहुत चार्ज होते थे, वो गुस्से में होते थे, क्योंकि उस दुश्मन ने कैसे उनके मुल्क की तरफ देखा, तो हमेशा कामयाबी मिलती थी। इसीलिए अगर अभी यूथ जो कि 65% हमारी पॉपुलेशन के अगर चार्ज है तो मुझे उसमें कोई हैरानगी नहीं। वो नाराज़ इसलिए नहीं है कोई लीडरशिप के ऊपर या किसी इदारों के ऊपर नहीं है, उनको दुख है बेसिकली कि पाकिस्तान के साथ बुराई क्यों हो। तो मैं अपने यूथ को और स्पेशली एक्सपेट्रिएट्स को मैं दोबारा से कहूँगा कि ये सब प्रोपेगेंडा है। दुनिया में जैसे कहा जाता है पाकिस्तान में ना जाएं, वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, या ट्रैवल एडवाइजरीज इशू करते हैं, तो आप एक्सपेट्रिएट्स देखते होंगे जब अपने घरों में कॉलिंग करते होंगे तो उनको पता लगता होगा कि घर वाले कहते होंगे नहीं यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, एक उभरते हुए मुल्क को रोकने की कोशिश की जाती है स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर, तो ये वैसे ही। तो मुझे मालूम है कि हमारी यूथ और स्पेशली तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो मेरी एज के हों, मेरे बुज़ुर्ग हों, मेरी बहनें, वो तमाम चार्ज हैं। और पाकिस्तानियत एक इस तरह का एक करैक्टर है हमारी कौम का कि जब भी पाकिस्तान किसी चैलेंज का सामना करता है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो कोई जंग हो, चाहे माशी सूरत हाल हो, कुछ भी हो, वो गुस्से में ज़रूर होंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो सब एक पेज पे आ जाते हैं। तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैंने ये चैनल करना है। अगर कुछ लोग अच्छे बात नहीं भी करेंगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं अपने यंगस्टर्स को तो उनकी इस्लाह कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, पोजीशन ली कि इंडिया बेसिकली प्रोपेगेंडा से ये वेज क्रिएट कर रहा है। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन जब भी कोई मुल्क चलता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसका कोई रहबर होता है जिसकी वो टीचिंग्स को लेकर आगे चलता है। तो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक लेवल के जो टीचर है वो चाणक्य है। अब चाणक्य ने किताब लिखी जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, और मैसूर से वो मिली 1905 में, और वो चाणक्य को ये भी कहते हैं कि ये मैकियावेली है ईस्ट का। तो बेसिकली वो हार्ड कोर रियलिस्ट था। उसके मुताबिक जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें मोरालिटी नहीं होती, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। उसने एक मंडाला थ्योरी दी थी। उस मंडाला थ्योरी को अगर आप समझ लें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के हालात आजकल क्यों हैं, जिसमें इंडिया की 100% इन्वॉल्वमेंट है। आप उनके यूट्यूबर्स देख लें, आप उनके मेन स्ट्रीम चैनल्स इंडिया के देख लें, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जो आपको अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू आपके साथ वो कर रहे होते हैं, जो आपको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें आप समझें। अब मंडाला थ्योरी 4-5-6 बातों वो करती है, वो आप समझ जाएं तो आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी कि वाकई हम क्यों आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देखना शुरू हो गए, या हमारा मोरल डाउन हो गया, या मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं। मंडाला ने अपने इंडियन लीडरशिप को सिखाया कि आपका जो इमीडिएट नेबर होता है वो आपका दुश्मन होता है,
اور جو آپ کے امیجیٹ نیبر کا نیبر ہوتا ہے وہ آپ کا فرینڈ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے چائنا اور پاکستان انڈیا کا دشمن ہے، اور افغانستان، ایران اور دوسرے جو ملک ہیں وہ انڈیا کے دوست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، فزیکلی ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے. وہ چائنا کی طرف سے تبت کو اپنی طرف لینا چاہتا ہے، وہ چائنا کی طرف سے لداخ کے ایریاز کو اپنے اندر شامل کرنا چاہتا ہے. اس کے ویسٹ کے اوپر آ جائیں جہاں پاکستان شامل ہے، وہاں پہ وہ افغانستان کی طرف سے تھرو ٹیررزم، اور جو بھی طالبان کی گورنمنٹ ابھی جو آئی ہے انفارچونیٹلی ان کی بھی کچھ پوزیشن اسی قسم کی. اس سے پہلے اشرف غنی کی جو گورنمنٹ تھی یا کرزئی صاحب کی گورنمنٹ تھی، ان کے ذریعے پریشر ڈال کے پاکستان کو سکویز کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم اتنی ریزیلینٹ ہے، ان کے اوپر فزیکلی قابو نہیں پایا جا سکتا. 65 کی وار ان کے سامنے، 71 وار ان کے سامنے، کارگل وار ان کے سامنے، وار آن ٹیرر میں پاکستان کی جو ہارڈ کور ہماری فوج ہے اس کی قابلیت ان کے سامنے. تو پھر وہ کیسے کرے؟ وہ اب آئیڈیولوجیکلی پاکستان کو ویک کر، جس میں ایک نیریٹو پھیلایا گیا. آپ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ینگسٹرز نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا کو الگ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ 2 نیشن تھیوری جو غلط ہے. تو یہ کس نے ہمارے ینگسٹرز کے منہ سے نکلوایا؟ انہوں نے نکلوایا، پروپیگنڈا کر کے نکلوایا، عوام میں مایوسی پھیلا کے کرنے کی کوشش کی. تو منڈالا کی پہلے تو یہ تھی. منڈالا کی دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ امن رکھیں اس ملک کے ساتھ جو اسٹرانگ ہو، آپ جنگ کریں اس ملک کے ساتھ جو کمزور ہو. آپ 2 ملکوں کے درمیان، اپنے ہمسایوں کے درمیان جنگ کروائیے اور نیوٹرل رہیں. جب وہ آپس میں لڑ کے تھک جائیں تو اپنے قابض ہو جائیں. جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جس طرح افغانستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے ٹیررزم کا جو ہے وہ ہم نے شکار ہوئے ہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ الائنسز میں چلے جائیں. اب الائنسز میں آپ دیکھ لیں G20 اس کے پاس ہے، برکس کا وہ ممبر ہے، وہ US کے ساتھ بھی ہے، رشیا کے ساتھ بھی ہے. کیوں؟ تاکہ ان کو ساتھ لے کے چلے اور ان سے تمام ایڈوانٹیجز حاصل کرے. اور منڈالا نے آخری چیز ان کو سکھائی وہ تھی ڈبل پالیسی. ڈبل پالیسی مینز کہ آپ منہ پہ رام رام رکھیں، بغل میں چھری رکھیں. تو ڈبل پالیسی کریں گے، آپ ان پہ ٹرسٹ کریں گے، اور جب ٹرسٹ کریں گے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے نہیں تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بھائی ہیں، تو آپ کی کمر میں خنجر گھونپیں گے. وہ انڈیا کر رہا ہے. منڈالا نے یہ بھی سکھایا جس کے ہم فیس کر رہے ہیں، جو چانکیہ نے تھرو منڈالا تھیوری یہ بھی سکھایا کہ 4 قسم کے لوگوں کو آپ کانسنٹریٹ کریں. پہلے وہ جو انریجڈ ہیں، جو غصے میں. اب غصے میں لانے کے لیے کیا کریں گے کہ آپ کو ہلکا ہلکا بتائیں گے آپ کے ادارے صحیح نہیں ہیں، آپ کی لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے، وہ کرپٹ ہیں، وہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، کچھ بھی. تو آپ انریجڈ لیڈرشپ جو یوتھ ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. چانکیہ نے دوسرے قسم کے لوگ جن پہ اپنے انڈینس کو کانسنٹریٹ کرنے کا، وہ فرائٹنڈ لوگ ہیں، جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں. اب ڈرایا کیسے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسٹیٹ نے رول آف لا کو انشور کیا اور ان کے ساتھ جب حرکت میں آئے تو وہ ڈر گئے. اب وہ ڈر کے کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈوں کا جو ہے وہ الاکار بن رہے. تو فرائٹنڈ لوگ. تیسرا اس نے کہا کہ گریڈی جو لالچی لوگ ہیں ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، جو انفارچونیٹلی کچھ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ طبقات ہیں جو پیسے لے کے کام کرتے ہیں. اور آپ ٹیررسٹ کو دیکھیں تو وہ بھی مرسنریز کی طرح پیسے لے کے آپ کے اوپر حملے کرتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پراؤڈ لوگ. پراؤڈ لوگ کون ہیں؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے گورنمنٹ کرنے کا، ہمارے علاوہ کوئی یہاں پہ پاکستان میں گورنمنٹ نہیں کر سکتا، یا آگے آ نہیں سکتا، یا بڑھ نہیں سکتا. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسی پالیسیز رکھتے ہیں کہ اپنے علاقوں میں سکولز نہیں بننے دیں گے، اپنے علاقوں میں لوگوں کو بھرنے نہیں دیں گے، کمی رہنے دیں گے، ان کے بچوں کو آفسر نہیں بننے دیں گے. تو ان پہ کانسنٹریٹ کر. انڈیا نے یہی پروپیگنڈا انہی لوگوں کے خلاف کیا، ان کو ساتھ میں لایا اور لوگوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی. اور وہ کھڑے کس کے خلاف کر رہے ہیں انڈینز؟ یوتھ کو یا عوام کو؟ اپنے اداروں کے خلاف. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی پاک فوج کو اب وہ کچھ سبجوگیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا مرال کم کرنے میں، یا کوئی ویج کریٹ کر لیں، تو یہ ترنے والا پاکستان ثابت ہو. لیکن انڈیا کو پاکستان کے اسٹریٹجک کلچر کو بھی سمجھنا چاہیے. وہ 65 71 کارگل، وار آن ٹیرر، کشمیر کے جو بھی ساری ہماری لائن آف کنٹرول پر لڑائی ہوتی ہے، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستانی یوتھ اور عوام چاہے
اندرونی طور پہ اپنے اداروں سے لیڈرشپ سے اگر کچھ نالاں بھی ہیں، کچھ ناراض بھی ہیں، لیکن جب پاکستان کی سلامتی پہ کوئی بات آ جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انڈین کرکٹ میچ میں آپ دیکھ لیں، آپ کوئی اور چیلنج دیکھ لیں، آپ نے سلنگ کے ساتھ وہ جو بھی ایک ڈولی لٹکی تھی پاکستان نے، پوری قوم کی مائیں یکجا ہو کے دعا کر رہی تھی پاکستان کے ان بچوں کے لیے جو اس ڈولی میں لٹکے ہوئے تھے جی بی کے اندر۔ تو پاکستانی قوم کے اسٹریٹجک کلچر انڈین سمجھیں اور پھر اس طرح کی حرکتیں کریں، لیکن انفارچونیٹلی چیزیں ہیں تو صحیح، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے، اور معاشی طور پہ کمزور کیوں ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو وجوہات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ویسٹ اور آپ کا جو ایسٹرن آپ کا ہمسایہ ہے اور ابھی ویسٹرن ہمسایہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، کبھی بھی آپ کو پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بیسیکلی جو پاور گیم ہے اس کا یہ حصہ ہے۔ تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی معاشی اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی، جس کے حساب سے ابھی کچھ ہونے جا بھی رہا ہے، اور پاکستان اس مشکل سے انشاءاللہ تعالی جلد نکل بھی آئے گا۔ لیکن اب جو بات میں مین کر کے اپنا ویلاگ ختم کروں کہ اب جو انڈیا نے جس طرح کینیڈا میں کی ہے تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی بیسیکلی وجہ یہ کہ اتنا اس کو پیمپر کر دیا انڈیا کو، اتنا اس کو لوگوں نے ہلا شہری دے دی، اسپیشلی ویسٹ نے، کہ اب دوسرے ملکوں میں جا کے اس کے بدنام زمانہ رول اس طرح کی حرکتیں کر رہی، دوسرے ملکوں کی سوورنٹی کو چیلنج کر رہی۔ اگر انڈیا کے اسٹریٹجک کلچر کو اس کو دیکھیں تو 3 طرح کی ڈائمنشن ہے اس کو ڈومینیٹ کر رہی انڈین اسٹریٹجک کلچر کو۔ ان کا ایکسٹریم سینس آف وینیجنس مینس بدلہ لینا۔ اب بدلہ لینے کی جرت کب ایک ملک کو اپنے باؤنڈریز کے باہر ہوتی ہے؟ جب اس کو پتا ہو کہ دوسرا ویسٹ والے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ اس کے پیچھے ایک سپورٹ ہے۔ لیکن اس کے منہ کی کھانی پڑی ہے، کیونکہ آسٹریلیا نے، جاپان نے، کمپلیٹ یورپین یونین نے، امریکنز نے، یو کے نے کینیڈا کا ساتھ دی۔ نمبر 2، آپ کی ایکسٹریم جو سینس آف کنٹرڈکشن کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری۔ G20 کے اندر آپ نے اپنے آپ کو لارجسٹ ڈیموکریسی، لارجسٹ جو ہے وہ ابھرتی ہوئی اکانومی اور اس طرح کی چیزیں اپنے دنیا کو پیش کی، لیکن پیچھے آپ کے کیا ہے کہ آپ RSS کی آئیڈیالوجی لے کے چل رہے ہیں، آپ ایکسٹریمزم کی لے کے چل رہے ہیں پالیسی، آپ اپنے ملک میں اقلیتوں کو اور جو آپ کے شودرز ہیں ان کو نہیں ایگزسٹ ہونے دے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک سینس آف سپیریورٹی ایک اوبر کے سامنے آ رہی ہے آپ کے اسٹریٹجک کلچر میں انڈیا کے۔ وہاں کے جو برہمن اس وقت رول کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے صرف انڈیا کے اوپر، باقی جو آپ کے جو 18% دوسرے 20% دوسرے جو لوگ ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، جو آپ کے ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں یا آپ کے جو شودرز ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، صرف برہمنس کا۔ تو انڈینز کو انٹرنیشنل لیول پہ اب جب منہ کی کھانی پڑے گی، جو کہ ویسٹ کو اس کا میرے خیال اب ادراک ہو گیا کہ وہ کس طرح سے ایک ازدہے کو پال رہے تھے، ایک افریت کو پال رہے تھے جو پوری دنیا کا ایک امن ہے، اس کو اس نے چیلنج کر دیا۔ تو وہ تو دنیا کو تو کر ہی رہا ہے، وہ تو وہاں پہ تو ایکسپوز ہو گیا۔ لوکل لیول پر میری اپنے ایکسپیٹریٹس کے ساتھ، مجھے اپنے ینگسٹرز کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ مجھے اگین یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پلیز انڈیا کے جو اسٹریٹجک کلچر ہے، انڈین کے اسٹریٹجک جو ٹیچر ہے، جو چانکی ہے، اس کی ٹیچنگز کو سمجھیں کہ کیسے وہ پاکستان کو کمزور کر رہا ہے۔ لیکن میں یہاں سے بہت سیٹسفائیڈ۔ وجہ کیا؟ کیونکہ میں اپنی عوام کو جانتا ہوں، میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں، اس کے اسٹریٹجک کلچر کو جانتا ہوں۔ پاکستان پہ کوئی آئے نہ ذرا حملہ کرنے کا سوچے تو صحیح، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی آفسر، ایک بھی جوان پاکستان آرم فورسز کا اگر زندہ ہے تو انڈینز آئیں نا، کریں نا اوپن وار، کریں نا کنسیل وار، سائلنٹ وار کریں گے۔ سائلنٹ وار چانکیہ نے سکھائی بھی ہے نا کہ آپ اپنے اسپائس کو لگائیں، وہاں پہ اسیسینیشنز کریں، آپس میں لوگوں کے درمیان تفرقے پیدا کریں، ان کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیں، ان کو مختلف گروپس میں بانٹ دیں، ان کے اداروں کی جو وقت اس کو کم کر دیں۔ یہ تمام ان کی چانکیہ کی سکھلائی ہوئی سائلنٹ وار کا حصہ ہے۔ اوپن وار کر نہیں سکتا، کنسیل وار کر نہیں سکتا، سائلنٹ وار پہ لگا ہوا ہے۔ اور سائلنٹ وار میں اس کو کامیابی کون دلا رہا ہے؟ ہم خود، ہم ینگسٹرز، ہمارے اپنے لوگ۔ یہ چینج کی اسکرین موبائل کی، جس کے اوپر کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا آتا رہتا ہے۔ تو ہم انڈینس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک کلچر کیا ہے۔ اب جب وہ دنیا میں قابو نہیں کر سکتا تھا پولیٹیکلی یا ملیٹریلی، تو اس نے اب جو معاشی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچایا ہوا۔
تو ہم انڈیا کو اس بات کا جلد پتہ چلے گا انشاءاللہ، جب دنیا کی طرف سے بالکل نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جو کہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان کے موقف کو انٹرنیشنلی اب تائید ملی ہے کہ پاکستان ٹھیک کہتا تھا کہ پاکستان میں جو بدامنی ہے، پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں، اس میں انڈیا کی را NDS موساد کا کھلم کھلا ہاتھ ہے، اور انفارچونیٹلی اس میں ہمارے جو ویسٹرن ہمارے ہمسائے ہیں، جس میں عبوری گورنمنٹ جو طالبان کی ہے، وہ ان کے اعلی کار بنے ہیں کیونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں دوبارہ اپنے مہمانوں سے بات کروں اور ان سے کہوں کہ میں انشاءاللہ اپنی ویلاگس کرتا رہوں گا، تاکہ میں رائٹ پرسپیکٹیو آپ کے سامنے ضرور رکھوں، اور آپ لوگ اتنے ذی شعور ہیں، مجھے یقین ہے، پتہ ہے کہ آپ اچھے اور برے میں تفریق کر پائیں گے، اور ابھی جب انشاءاللہ جلد ہی الیکشنز ہو جائیں گے تو آپ کی اپنی الیکٹ کی بھی گورنمنٹ آ جائے گی، تو چیزیں بہت بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ تو پاکستان کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائیے، مت انڈینز کو جو ہے وہ خوش ہونے دیں کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو گئے، کبھی بھی نہیں، نیور، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔